अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इससे बारे में आपको तफसीलात बताते हैं। इसके साथ साथ ईमान मज़ारी साहिबा को आज पेश किया जाना था अदालत में, लेकिन उनकी भी हाजिरी को वीडियो लिंक के साथ मशरूत कर दिया गया है। इसके साथ साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से कल होने वाले सहाने के ऊपर आज एहतजाज की कॉल है और 8 फरवरी का एहतजाज भी अपनी जगह इंटैक्ट है। इस सारी सूरत हाल में एक बयानिया भी सामने आ रहा है जो आज ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जनाब ये जो बसंत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और सानहे की बात हो रही है, तो ये बेसिकली दहशतगर्द जो हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहे जी, सब बसंत रोकने के ऊपर तुले हुए थे ये वो। तो बड़ी उसके ऊपर भी बयानियाँ बनाने की कोशिश है, उस पर भी बात करते हैं। और लास्टली बात करेंगे आसमा जहांगीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस, उनके नाम पर जो हर साल मुनक़िद की जाती है, उसमें आज क्या कुछ हो रहा था। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है अदालतों की। इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी उनके वकला की तरफ से, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि उनके जो पर्सनल नॉलेज हैं उनको रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक, और इमरान खान साहब का जो चेकअप है उसको मेडिकल चेकअप जो है उनके पर्सनल नॉलेज कर सकें, या जो आगे आंख का चेकअप है जिस तरह से वो रिकमेंड किया जाए उनकी इत्मीनान की जगह से वहाँ से कराया जा सके। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला था वो भी आपने देखा, इनकम्प्लीट सी रिपोर्ट्स जो हैं वो दी गई। लेकिन आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और ये कहा कि जनाब उनको उनके मालिजीन तक रसाई नहीं दी जाएगी। ये कोई ऐसी हैरत अंगेज बात तो नहीं है वैसे, जिस तरह का इस वक्त माहौल है सबको पता है कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं। लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एक बिल्कुल बेज़रर सा मुतालबा था। मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे एतराज़ किया जाता। अगर इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज उन्हें जाके मिल लेते, या वो अपने साथ कहीं कोई स्पेशलिस्ट जो हैं आई स्पेशलिस्ट उनको लेके जाते, या उनसे ऐसी रिपोर्ट्स डिटेल्स में शेयर हो पाती जिससे पता चल जाता कि एग्जैक्टली उनकी कंडीशन क्या है, तो ये कोई इतना बड़ा तूफान नहीं था जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। आप आराम से ये काम कर सकते थे। और ये कहना कि जी आप जो है उनके ज़ाती मुआलजीन की ज़रूरत नहीं है और जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी हैं, तो ये एक आपको हुकूमत की तरफ से भी बेहिसी नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि ये वही हुकूमत है जिसके जो सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया जबकि वो जेल में थे, उनको ना सिर्फ ये कि उनके ज़ाती नॉलेज हर वक्त दस्तयाब होते थे, बल्कि उसके साथ साथ उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और कई हफ्ते वो वहाँ रहते। और उसके बाद फिर हद तो ये है कि बिल्कुल आउट ऑफ एनी एग्जाम्पल आपने देखा कि उन्हें बाहर तक जाने दिया गया कि अगर जी उनको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन है इलाज कराने की तो वहाँ पे भी उन्हें भेज दिया जाए। और फिर उनको बाकायदा अदालत से इजाज़त लेकर के हुकूमत ने फैसिलिटेट किया और फिर उनको लंदन भी भेजा। अब उन्हीं लोगों की जब अपनी हुकूमत है और इमरान खान साहब का एक जेन्युइन प्रॉब्लम सामने आया है, तो उसके बाद अब हालात ये हैं कि ये लोग इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक तरीके से खेल खेल रहे हैं। पहले तो उनको तकलीफ़ रही और उनको किसी ने सीरियस नहीं लिया और उनका चेकअप नहीं करवाया, और फिर जब चेकअप करवाया ही तो फिर जिस तरह से तमाम फैमिली को अंधेरे में रख कर उनको ले जाया गया और उनका ट्रीटमेंट अपनी मर्ज़ी से करवा के उन्हें वापस जेल भिजवा दिया गया, ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़ालिमाना हैं। और उसके बाद अब चलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आई, जो कुछ हुआ, उसके बाद भी अभी तक उनको जो है उनके फैमिली डॉक्टर्स तक अगर एक्सेस नहीं दी जा रही, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत जो है वो किस तरह इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। और इसको बिल्कुल एक इन्होंने अपनी ज़ाती अना का मसला बनाया हुआ है, और उसमें फैसिलिटेट करने के बजाय ये लोग इंतहाई ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ इमरान खान साहब की सेहत को स्टेक पर डाल रहे हैं। और इसके बाद बात जो है वो यहाँ तक नहीं रुकी। इमरान खान साहब को तो चलें ये अदालतों में पेश नहीं करते थे और कहते थे कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। आज सूरत हाल ये है कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा साहब को भी पेश करना था अदालत में, लेकिन उनको भी पेश नहीं किया गया फिज़िकली। इससे पहले उनकी जो एक्सेस है उनकी फैमिली से, वो भी इन्होंने बंद की हुई है। शीरी मज़ारी साहिबा लास्ट टाइम भी अडयाला जेल गई थी, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया,
جس کے بعد انہوں نے الگ سے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرائی جائے، لیکن ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. تو اس وقت ہادی اور ایمان جو ہیں وہ بھی آئسولیشن میں ہیں، ان کو بھی قید تنہائی میں ہی ڈالا ہوا ہے، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی کسی سے. اچھا، اس کے بعد اب پیشی پہ ملاقات ہو سکتی تھی تو انہوں نے پیش بھی نہیں کیا ان کو عدالت کے روبرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جناب سیکیورٹی ایشوز ہیں. یعنی اب ایمان اور ہادی کے لیے بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو دن بھر یہاں پر بغیر سیکیورٹی کے ادھر ادھر عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے تھے، یکدم ان کے لیے بھی سیکیورٹی ایشو آ گئے ہیں کہ اب ان کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی اگلی پیشی پہ انہیں ویڈیو لنک کے اوپر پیش کر دیں گے، اور جج صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کسی قسم کا، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے ویڈیو لنک پر پیش کر دیں. تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں یہی بات کہی تھی کہ جی ویڈیو لنک پر جو ہے ان کو پیش کر دیا جائے گا، اور پیش کیا بھی گیا، جس کا پھر خود بوائیکاٹ کر دیا تھا ایمان مزاری نے. تو یہ آپ کو میں بیسکلی دونوں چیزیں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات یا جو ایک بیسک رائٹس ہیں جس کے اوپر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سیاست کی جاتی ہو، وہاں پہ بھی یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح بہیو کر رہی ہے، اور عدالتیں آگے سے اس حکومت کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. یہ اس کی آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی ایگزامپل نظر آتی ہے. ورنہ یہ لوگ جب قید تھے تو ان کو عدالتوں میں پیش بھی کیا جاتا تھا، میڈیا کوریج بھی ہوتی تھی. بلکہ چند دن پہلے تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک اسلام آباد کے صحافی کی، جن کا وہ کلپ کافی وائرل بھی ہوا، کہ جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے یہ باقاعدہ پوچھا بھی تھا کہ جب آپ پیشی پر آتی ہیں تو آپ کو پروٹوکول کیوں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ تو پروٹوکول میں آتے رہے ہیں پیشیوں کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کی میڈیا ٹاکس ہوتی تھی ہر عدالت کے باہر کھڑے ہو کے، تو پورا اہتمام ہوتا تھا میڈیا ٹاکس کا، لائیو چلتی تھی وہ. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت کے قیدی اور اسیر لوگ ہیں ان کو ایون عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا کہ آتے جاتے یہ لوگ جو ہیں میڈیا ٹاکس نہ کر سکیں، اپنے میسج نہ کسی کو دے سکیں. ان کی جو رسائی ہے اس کو روکا گیا ہے. اس وقت کمپلیٹ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو شخص جیل میں چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ دکھتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، چاہے وہ آپ کو ایمان مزاری نظر آ رہی ہوں، چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں، چاہے وہ اپنے عمران خان صاحب ہوں. یہ تمام لوگ جو کہ اس وقت جیلوں میں قید ہیں، اب آپ کو ٹی وی سکرینز پر یا ان کے کوئی ویژولز آتے جاتے بھی دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب اس سارے معاملے میں جو عدالتوں کا کردار ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن آج ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا لاہور میں. اور وہ واقعہ تھا کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس منعقد کی گئی، جو کہ ہمیشہ ہر سال کی جاتی ہے. اس کانفرنس میں آج جو لوگ ہیں سٹیج پر موجود، وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو کہ وزیر قانون ہے اس وقت کے، احسن بھون صاحب تھے، اس طرح کے اور آپ کو سارے چہرے نظر آ رہے تھے. اور وہ تمام لوگ نظر آ رہے تھے سٹیج کے اوپر کہ جو عدلیہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے میں مکمل طور پر ملوث رہے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ جو کہ ہمیشہ سے آزادی اظہار رائے، انسانی حقوق کے اوپر لڑتی رہیں اور ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتی رہیں، مظلوم طبقے کی آواز بنتی رہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ کے اسی یعنی وہ ظاہر وہ آزاد عدلیہ کی بات کرتی تھی نا، کہ آزاد عدلیہ ہو تاکہ کمزوروں کو حقوق مل سکیں، تاکہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو آواز مل سکے. تو وہ ساری زندگی آزاد عدلیہ کی جدوجہد کرتی رہی. لیکن انہی آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نام پر منعقد ہونے والی جو آج کانفرنس تھی، اس کے اندر جو چہرے بیٹھے ہوئے تھے، جو مقررین تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹا. تو میرے خیال سے تو آج آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو روح ہے وہ بڑی بے چین ہوئی ہوگی کہ میرے نام کے اوپر یہ کیا تماشا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آ کے جو خطاب بھی کیا تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب عدلیہ جو ہے اس نے ماضی میں کریز سے نکل کر جو ہے وہ اننگز کھیلی، اور وزرائے اعظموں کو انہوں نے نااہل کیا، پھانسی لگایا. تو اب جو ہے ہم نے عدلیہ کو بالکل اس کے محدود کر دیا کردار میں، اور عدلیہ نے جو ہے بعد میں اب آ کے وہ کیا ہے جی اس کا کمپنسیشن کی ہے. جو کمپنسیشن کس طرح کی، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس تھا اس کو ری ہیئر کیا گیا، اور اس میں یہ انکشاف بھی ہوا، اعتراف بھی ہوا کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو آج عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ آج عدلیہ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو فیئر ٹرائل دے رہی ہے؟ تو آج بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جو اس ریفرنس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا تھا اس میں کچھ رولز طے کیے گئے تھے کہ فیئر ٹرائل کیا ہوگا، کیسے ملے گا.
تو کیا ان رولز کے مطابق آج پرکھا جائے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو وہ فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اور اس کے بعد محترم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں وہ بھی جائز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک سرٹن جو لائن کراس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس بات کی بیچ میں گنجائش موجود ہے آئین کے اندر کہ پھر جو آپ کے سویلینز ہیں ان کو بھی فوجی عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے, وہاں سے ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ بالکل اس کی گنجائش موجود ہے. تو یہ انسانی حقوق کی چیمپئن آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نام کے اوپر جو آج یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کے منتظمین ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ کیا آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کے خیالات آسمہ جہانگیر صاحبہ کی آئیڈیالوجی سے کس قدر متضاد ہیں, اور وہ اگر آج ہوتی تو کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ کیا ان کے خیالات یہ ہوتے جو کہ یہ فرما رہے ہیں؟ رضا ربانی صاحب بھی آج موجود تھے, انہوں نے بھی خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پہلے ترمیمیں ہو گئی اتنی کافی, اور ترمیم نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ جی اب اگلی جو ترمیم آتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے چونکہ اس کو ایک نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے تو لہٰذا اگلی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے پچھلی ترمیمیں وہ بڑی امپورٹنٹ بھی تھیں, بڑی اچھی ہو گئیں, جو خود اپنے ہاتھ سے پیپلز پارٹی نے کروا دیں, جس میں اپنے ہاتھ سے انہوں نے عدلیہ کا گلا بھی گھونٹا, اس میں اپنے ہاتھ سے انہوں نے جس طریقے سے آزادی اظہار رائے کو پابند کیا, جس طرح جمہوریت کی اور سویلین سپرمیسی کی انہوں نے ایک طرح سے ان کو سرنڈر کروا دیا, اس کو کمزور کیا, وہ تمام چیزیں ٹھیک تھیں. لیکن جو آپ کی اب اگلی ترمیم ہے بھائی وہ پسند نہیں ہے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پھر صوبوں کے اوپر بات آ رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, 18ویں ترمیم کی کچھ ریورسلز کی باتیں آتی ہیں, تو وہ تمام چیزیں تو نہیں نا ہمیں سوٹ کرتی. لہٰذا رضا ربانی کو بھی آج یاد آ گیا کہ مزید ترمیمیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو سارا آج اس کانفرنس میں ایک ڈھونگ سا لگ رہا تھا مجھے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ آج انسانی حقوق کی کون سی آواز تھی جو یہاں پر اندر موجود تھی. تو بہرحال یہ تو اب ایک ایسی منافقت ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. ہم لائرز کی کیا بات کریں, ہم بارز کی کیا بات کریں, ہمارے میڈیا میں بھی یہی کچھ ہے. کل ہم اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ جناب آپ کے کیپٹل میں ایک سانحہ ہوا ہے اور آپ کا جو میڈیا ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے کہ دھماکے کی کوریج کرے, وہ بسنت کے آپ کو جشن دکھا رہا ہے بیٹھ کے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے صحافیوں نے آواز اٹھائی, کنڈیم کیا. تو آج ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ صبح سے میں دیکھ رہی تھی, سننے کو مل رہا ہے ٹویٹر پہ, بہت سے لوگ آ کے جو اس حکومت کے حمایت یافتہ ہیں اور خود حکومتی وزیر وغیرہ بھی, وہ بھی آ کے جناب شروع ہوئے کہ جناب اصل میں ان کو دہشت گردی کے جو دھماکہ تھا, واقعہ تھا, اس سے پرابلم نہیں تھی, ان کو بسنت سے پرابلم تھی. اس لیے انہوں نے فوراً سے جو بات کی شروع وہ یہ کی کہ جی بسنت کیوں دکھا رہے ہیں, بسنت بند کرو, اور بسنت 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 انہوں نے شروع کر دی. تو ان کو مسئلہ دہشت گردی کا نہیں تھا, ان کو مسئلہ بسنت کا تھا. اب یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ مطلب ہے آپ ایک میڈیا پرسن ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم اس بات کے اوپر تو کویشچن کریں گے کہ میڈیا کے اوپر اس وقت جو دکھایا جا رہا ہے وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے اور اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ وہ کوئی دہشت گردوں کے حامی ہو گئے یا کوئی ان کے خلاف ہو گئے بسنت والوں کے؟ اس سے پہلے بھی تو میڈیا بسنت دکھا ہی رہا تھا نا, تو کس نے کب جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی تھی؟ اصل بات یہ کہ جب ایک واقعہ ہوا جو کہ ایک سیریس ٹریجڈی تھا, جو ایک سانحہ تھا, تو ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یار آپ ایسے ماحول میں یہ ناچ گانا تو بند کروائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں, جی اچھا ٹھیک ہے آئیے پھر دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. پھر ہم دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بتایا جائے کہ آخر اس کا رسپانسبل کون ہے, بتایا جائے کہ دہشت گرد کیپٹل کے اندر کیسے پہنچ کر کامیاب ہو گیا دھماکہ کرنے میں, بتایا جائے کہ اس کا جو پورا لنک تھا یہ اب بتایا جا رہا ہے, تو اس کے آنے کا کیوں پتہ ہے. جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ تقسیم کر رہے ہیں قوم کو, یہ تو دہشت گردوں کے حامی ہیں, یہ تو جی آپ اپنی حکومت پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں, تنقید نہ کریں. تو پھر اب آپ بتا دیں کہ پھر بات کیا کرنی ہے, یہ بات بھی نہیں کرنی, وہ بات بھی نہیں کرنی, وہ بات بھی نہیں کرنی, بس وہ بات کرنی ہے جو حکومت کے لوگ چاہ رہے ہوں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب بسنت کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہو گئی. ہم نے صرف ایک فیکٹ بتایا کہ جناب بسنت جو ہے وہ اس جوش و خروش سے نہیں منائی گئی اور لوگوں نے اس تعداد میں پتنگ نہیں اڑائی جیسے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب 20-25 سال پہلے بسنت منائی جاتی تھی.
تو اس کے اوپر بھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جان بوجھ کے اس کو فلاپ شو قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اصل میں کچھ یوٹیوبرز جو نون لیگ کے ذرا حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہوا نہیں تھی اور اس وجہ سے جو ہے وہ بسنت نہیں منائی گئی، گڈی نہیں اڑی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ نہیں گڈی تو اڑی ہے، یہ لوگ جان بوجھ کے ایسا کہہ رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم بھی لاہور میں ہی موجود تھے، موسم تو ٹھیک ہی تھا، ہوا کا کسی ایک وقت میں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا زیادہ نہ ہو، لیکن اوور آل ہوا ٹھیک تھی. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسی آسمان پر تھوڑی گڈیاں اڑ سکتی تھی اسی ہوا کے ساتھ انہی ویدر کنڈیشنز میں، تو جنہوں نے اڑانی ہوتی تو اور لوگ بھی اڑا لیتے، پھر ان کے لیے ہوا کم کیوں ہو جاتی؟ تو ظاہری بات ہے اتنی ہوا تھی کہ کچھ گڈیاں اڑی تھیں، تو پھر اگر جس نے اڑانی ہوتی وہ اس ہوا میں اور بھی اڑا سکتا تھا. تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کسی نے قیدی 804 کی وجہ سے گڈی نہیں اڑائی. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز جو ہیں، تو بھائی کسی یوٹیوبر کے منہ سے میں نے تو یہ بات نہیں سنی کہ جناب قیدی 804 کی وجہ سے لوگوں نے گڈی نہیں اڑائی. میں نے تو خود بھی جو اس کے اوپر بات کی، میں نے تو یہ بات کہی کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ مہنگی جب ڈور کر دی اور پتنگ اتنی مہنگی تھی تو عام آدمی تو وہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا. تو الٹیمیٹلی آپ نے آدھے سے زیادہ جو طبقہ تھا اس کو تو خود ہی اس ایونٹ میں سے مائنس کر دیا جب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو جو آپ نے تھوڑی سی ایک کلاس کے لیے ایک بسنت کی اجازت دی، ان میں سے بھی چند لوگوں نے اڑا لی، چند لوگوں نے نہیں اڑائی، تو اوور آل جو ہے وہ گڈی نہیں اڑی. اور آپ نے اس کا جو ڈھنڈورا پیٹا میڈیا کے اوپر، جو ماحول بنانے کی کوشش کی بے دریغ پیسے کے استعمال سے، وہ آپ کی ناکام ہوئی. کیونکہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے شہریوں کو تفریح فراہم کرنی ہے خالی، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر یوز کریں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ لوگوں کو مریم نواز نے خوشیاں بانٹ دیں، مریم نواز کی تصویریں چلیں گی اور آپ جو ہیں وہ پوری برانڈنگ کریں گے ان کی. تو آپ کا جو وہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ جو آپ نے اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے تھے وہ تو آپ نے بے تحاشا کیے نا. آپ نے اشتہارات کی مد میں، آپ نے ڈیکوریشنز کی مد میں، آپ نے میڈیا کے اوپر پوری سیلیبریشنز کی مد میں جو آپ نے وہ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا. لیکن آپ زبردستی لوگوں سے گڈی تو نہیں اڑوا سکتے تھے، وہاں پہ آپ فلاپ ہو گئے. تو یہ اب ایک فیکٹ ہے کہ گڈی نہیں اڑی. اب اس کی وجوہات جو بھی آپ ہر کوئی اپنے طور پہ اس کی ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے، وجوہات بیان کر سکتا ہے، لیکن جتنی گڈی اڑتی تھی اتنی نہیں اڑی. اور سیکنڈ ڈے حالانکہ حکومت نے تو صرف اپنی سرگرمی جو تھی وہ منسوخ کی تھی نا، جنرلی تو لوگوں کے لیے الاؤڈ تھی بسنت، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے دن بہت پیاری ہوا چل رہی تھی، بہترین آئیڈیل موسم تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ نہیں گڈی اڑا رہے تھے. تو پھر یہ کہنا کہ جی ہوا نہیں تھی، یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی خاص بڑی وجہ نہیں تھی جس کے لیے گڈی نہ اڑی ہو. لیکن بہرحال یہ ساری کہانی اپنی جگہ. اصل بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یہ ایک اندوناک ثانیہ تھا اور اس پہ سب لوگ غمزدہ بھی ہوئے. اور آج بھی جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اس کی کوریج دیکھ رہے ہیں، تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کس طرح سے جوان لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے آج نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بھی ہم یوم سیاہ اور یوم سوگ کے طور پر منائیں گے. تو اب یہ سارا جو فوکس ہے اگلے دن کے لیے 8 فروری کے لیے شفٹ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کتنی پذیرائی ان کی کال کو ملتی ہے، کیونکہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی کال تھی بسنت کے لیے اس کی تو پذیرائی نہیں ہوئی. تو دیکھنا یہ کہ جو ان کی کال ہے، اب اپوزیشن کی جو کال ہے اس کے اوپر کتنی پذیرائی ہوتی ہے، اس کا بھی اندازہ کل ہو جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.